मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्रिया ब्यारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, इस्लामी महीनों के एतबार से ज़ीक़ादा का महीना जा रहा है। अल्लाह ताला ने साल के 12 महीने बनाए। इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह का फरमान है कि साल के 12 महीने अल्लाह ताला ने बनाए हैं। मिनहा अरबातुन हुरुम, 4 महीने अल्लाह ने काबिल एहतराम बनाए। उन 4 महीनों में ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम और रजब है, जिनको अल्लाह ने ख़ास एज़ाज़ बख्शा है। इब्तिदा के अंदर तो इन महीनों के अंदर जिहाद करना भी नाजायज़ था। बाद में अल्लाह ताला ने जिहाद करने की इजाज़त अता फ़रमाई, लेकिन अज़मत, हुर्मत, तक़द्दुस बाकी है। इसलिए फ़रमाया अल्लाह ताला ने फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि तुम इन महीनों के अंदर जो मैंने काबिल एहतराम बनाए अपने ऊपर जुल्म ना करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन महीनों के एहतराम में ये बात दाखिल है कि मुसलमान अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हों और अपनी ज़िंदगी से गुनाहों को निकालें। जिस तरह रमज़ान के महीने में हम रमज़ान के एहतराम में कितने गुनाहों को छोड़ देते हैं। जिन घरों में टीवी चलते पूरा रमज़ान टीवी बंद कर देते हैं, बहुत सारे गुनाह ख़त्म कर देते हैं कि रमज़ान का महीना है, इसका अदब एहतराम है। इसी तरह इन महीने को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम व मर्तबा अता फ़रमाया। मिनहा अरबातुन हुरुम, अल्लाह ने 4 महीने काबिल एहतराम बनाए। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो। जुल्म ना करने का मतलब गुनाह ना करो। इन महीनों के अदब व एहतराम में गुनाहों से और अपने आप को रोको। मुसलमान चूँकि इन महीनों की फजीलत से, मकाम व मर्तबा से वाकिफ़ नहीं है, जबकि बयानात के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, मवाइज़ के ज़रिए ये बात मुसलमानों को बताई जाती है। अभी ज़िलहज्जा का महीना चंद दिनों के बाद शुरू होने वाला है, उसको अल्लाह ने कितना मकाम नसीब फरमाया, कितना मर्तबा पहले 10 दिनों को नसीब फरमाया। फरमाया पूरी दुनिया में जितने अय्याम आते हैं, सबसे अफजल अय्याम ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन है। कुरान करीम में उनकी कसम उठाई गई, उन रातों की कसम उठाई गई, ये बताने के लिए कि ये अय्याम अल्लाह के नज़दीक बड़े कदर वाले हैं, बड़े कीमती हैं। मुसलमानों के जहनों में सिर्फ़ रमज़ान अल मुबारक की अज़मत है, जबकि रमज़ान अल मुबारक की अज़मत अपनी जगह पे है। अल्लाह ताला ने बाज़ साल के अंदर दूसरे अय्याम, दूसरी रातों को भी फजीलत और मकाम व मर्तबा अता फ़रमाया। तो मुसलमान को उन अहादीस में भी गौर करना चाहिए, उन कुरान की आयात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इन महीनों को और फिर ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों को कितनी अज़मत बख्शी। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने इन 4 महीनों को अज़मत अता फ़रमाई और इन महीनों के अंदर कुछ अहकाम अल्लाह ने अपने बंदों को ऐसे अता फ़रमाए जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ इन्हीं महीनों के साथ, इन्हीं अय्याम के साथ। पूरा साल वो इबादत अंजाम नहीं दी जा सकती। इन महीनों की 2 बड़ी अहम इबादतें अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई। मुसलमान वही है हकीकी तौर पे जो अपने अल्लाह के हर हुक्म का पाबंद होता है। अल्लाह का जो हुक्म आ जाए वो कहता मैं तैयार हूँ। ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने अमल को कुरान में नकल फरमाया, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए इब्राहीम तू अल्लाह के हर हुक्म के आगे झुक गया,
انہوں نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں آپ کے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے جھک گیا، جو آپ کی طرف سے حکم ملا، جو آپ کی طرف سے آزمائش آئی، جو آپ کی طرف سے امتحان آیا، میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار۔ اور قرآن نے اعلان کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو جو امتحان دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں 100% نمبر حاصل کیے، 100% نمبر حاصل کیے۔ اسلم تو بس کسی حکم میں سبب نہیں پوچھا، کسی حکم کو پورا کرنے کی علت نہیں پوچھی، اس کی وجہ نہیں پوچھی، جو اللہ حکم دیتے گئے ابراہیم علیہ السلام اسے پورا کرتے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے عملوں کو قیامت تک کے لیے عبادت بنا دی، قیامت تک کے لیے عبادت بنا دیا، اور اپنے بندوں کو پیغام دیا۔ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو قرآن کے ذریعے ان کا واقعہ قرآن کریم کی کئی صورتوں اور کئی پاروں میں اور 25 مقامات پر ذکر کر کے پیغام دیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس سے یوں محبت کرتا ہے، اللہ اس سے یوں محبت کرتا ہے، اللہ اسے یوں خلیل بناتا ہے، اللہ اس کے عمل کو یوں زندہ کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں عزت دیتا ہے، آخرت میں عزت دیتا ہے۔ کوئی اللہ کے لیے قربانی تو پیش کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نام پر قربان تو ہو جائے، پھر دیکھے کہ اللہ اس کو کیسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اب ذی الحجہ کے 2 بڑے عمل ہیں، ایک حج ہے اور ایک قربانی ہے۔ حجاج کرام حج کرنے جا رہے ہیں، پورا حج آپ دیکھ لیں کس کا عمل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی وفائیں، ان کے خاندان کی ادائیں، پورا حج ہے۔ ایک ایک عمل کو آپ دیکھتے جائیں اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے جائیں۔ کیوں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو اتنا بڑا حکم بنا دیا، فرض بنا دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو حکم دیا کہ جب یہ ایام آئیں، جن ایام میں میرے خلیل نے مینا کے اندر ایسی ایسی داستانیں رقم کی، عرفات میں، مزدلفہ میں، کہ جو رب تعالیٰ کو عرش پہ پسند آئیں، اور اس نے اللہ کے لیے ہر قربانی پیش کر دی، لہٰذا جب یہ ایام آئیں ہر صاحب ایمان کے لیے اعلان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ دیوانہ وار بیت اللہ کی رخ کر لے، بیت اللہ کا رخ کر لے، مینا کا رخ کرے، عرفات کا رخ کرے، مزدلفہ کا رخ کرے، کینکریاں لگائے، اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتا جائے۔ یہ بتایا گیا ایمان والوں کو۔ اللہ نے ایسے قرآن کے اندر بار بار ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہمیں کو قصے کہانیاں بتانا مقصود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمیں معلومات دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت سے ایمان والوں کو پیغام دینا مقصود ہے۔ انبیاء کے واقعات کو ذکر کر کے اللہ اپنے بندوں کو بڑے بڑے پیغام دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں زندگی میں اگر کامیابی کا راستہ تلاش کرنا ہے تو میرے ان برگزیدہ پیغمبروں کو، میرے مخلص بندوں کے راستے کو دیکھو، کس راستے پہ چل کے اللہ نے دنیا میں عزت بخشی، آخرت میں عزت بخشی۔ کیسی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی۔ یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرکین مکہ تک ان کے نام کا احترام کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کہتے تھے۔ کیوں انسانوں کے دلوں میں آج تک وہ بستے ہیں؟ صرف اللہ کے نام پر قربانی پیش کی ہے۔ عراق کی سرزمین پہ تشریف لائے، جس سرزمین پہ تشریف لائے وہ سرزمین بت پرستی سے بھری ہوئی تھی، لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے، ہر طرف شرک ہی شرک تھا۔
جس گھر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ گھرانہ بھی بت پرستی کا شکار تھا. ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی بت پرست تھے اور بت بنایا کرتے تھے. اس گھر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے جب شعور سنبھالا، ہوش سنبھالا، دیکھا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو سمجھ دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس سے واقف تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسی صلاحیت عطا فرمائی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، لوگ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر آگ کو پوجا کر رہے ہیں، سورج کو سجدے کر رہے ہیں، ستاروں کو سجدے کر رہے ہیں، تو انہوں نے عزم کر لیا کہ میں اس علاقے کو، اس بستی والوں کو اپنے اللہ سے جوڑنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے دعوت کا آغاز ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے کیا. حق بھی یہی بنتا تھا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کی جائے، اپنے باپ کو سمجھایا جائے، اپنے باپ سے بات کی جائے کہ ابا جان تم کس راستے پر چل پڑے ہو، تم کس راستے پر ہو، تم اللہ کی توحید والے نظریے کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جو نہ کھاتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بولتے ہیں. مکھی ان سے کھانا چھین کر لے جائے، مکھی سے کھانا واپس نہیں لے سکتے. کن کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اپنے گھر سے. اپنے باپ کو دعوت دی، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جی اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، اللہ نے مجھے علم توحید عطا فرمایا. آپ کو فاتبعنی میرے پیچھے چلنا ہے. ما لم یأتک وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی آپ میرے پیچھے چلیں گے، میری بات کو مانیں گے. اہدک صراطا سویا وہ سیدھا راستہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ کامیابی کا راستہ ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کیجیے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے والد تو سیخ پا ہو گئے، کہنے لگے اگر تو نے یہ دعوت نہ چھوڑی تجھے سنگسار کر دوں گا، تجھے سنگسار کروں گا، پتھر ماروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے ادبی نہیں کی، باپ ہے، مشرک ہے، بے ادبی نہیں کی. فرمایا چلو ٹھیک ہے، سأستغفر لک ربی، میں اللہ تعالیٰ سے آپ سے معافی طلب کروں گا آپ کے لیے، اللہ سے ہدایت طلب کروں گا آپ کے لیے. قال سلام، میری طرف سے آپ کو سلامتی ہو، میری طرف سے آپ محفوظ ہیں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ایذا نہیں پہنچاؤں گا. اگر آپ میری دعوت پہ لبیک نہیں کہتے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میری طرف سے آپ محفوظ ہیں. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز گھر سے کیا. جب باپ کی طرف سے یہ جملے سنے ابراہیم علیہ السلام قوم میں نکلے، قوم کو جا کر کہا کہ تم کس کام میں پڑ گئے، مثالوں سے سمجھایا. قرآن پورا منظر کشی کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی، ایک ایک بات کو نقل کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس حکمت سے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی. مشن نہیں چھوڑا، قوم ساری مخالف ہے، قبیلہ مخالف ہے، برادری مخالف ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں. عزت کس کو ملی؟ اللہ کی مدد کس کے ساتھ تھی؟ اللہ یہ قرآن میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بندہ حق پر ہو، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے برادری مخالف ہو، قوم مخالف ہو،
قبیلہ مخالف ہو، محلے والے مخالف ہوں، تو اللہ کی مدد اللہ کے اس مخلص بندے کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ قوم ذلیل کرنا چاہے، اللہ ان ذلت کے نقشوں سے عزت عطا فرماتا ہے۔ ساری قوم ذلیل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن آپ حق پر ہیں، برادری ذلیل کرنا چاہتی ہے، آپ حق پر ہیں، آپ کا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہے، ایک بال بھی آپ کا ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ پیغام مل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی، واقعہ لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ قوم نے قبول نہیں کیا، قوم مقابلے میں آ گئی، نمرود مقابلے میں آ گیا، اس نے کہا تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے میں اس رب کی بات کرتا ہوں جو زندہ بھی کرتا ہے، یحیی و یمیت، مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، قال انا احیی و امیت، جس بندے کو پھانسی دینی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، جس کو نہیں دینی ہوتی اس کو پھانسی دے دیتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے نمرود کے دماغ کے اوپر پردہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ سکتی سارا بات کہ یہ دلیل دینے والی بات ہے، میں کس زندگی موت کی بات کر رہا ہوں، یہ کس زندگی موت کی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اچھا یوں بتاؤ، میرا رب یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا اللہ تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو ایسے کر تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کا انداز بدل دیا، مناظرہ ہو رہا ہے، دلیل کا انداز ہی بدل دیا۔ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب مشرق سے سورج لاتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لے آ۔ اب اس کا جواب کیا تھا اس کے پاس؟ لاجواب ہو گیا، فبہت الذی کفر، لاجواب ہو کر منکر ہو گیا، کافر ہو گیا، اور قوم کو اکٹھا کیا کہ اس کا منصوبہ ختم کرنا ہے، اس کا کام ختم کرنا ہے۔ کیا کیا جائے؟ قوم نے کہا آگ میں جلاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ ساری قوم ابراہیم علیہ السلام کی مخالف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ آج قوم، برادری، قبیلوں کی خاطر اللہ سے بغاوت کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ تم اپنی برادری، قوم، قبیلے کی خاطر، اپنے بیوی بچوں کی خاطر اللہ سے بغاوت کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے حکم کو توڑتے ہو کہ میری بیوی یوں کہتی ہے، میری برادری یوں کہتی ہے، میرا قبیلہ یوں کہتا ہے۔ برادری کو راضی کرنا ہے، کیا کریں؟ یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ آج ہر بندے کی زبان پہ یہ بات ہے۔ کسی سے بات کر لیں کہ شادی کے موقع پہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہتے برادری نہیں مانتی، لوگ نہیں مانتے، بھائی نہیں مانتے، وہ کہتے یہ کام غلط کرنا ہے، بیٹے نہیں مانتے، اور یہ حاجی صاحب، نمازی صاحب 40 سال ہو گئے صف اول میں نماز پڑھتے ہوئے، ان گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے، بغاوت کر بیٹھتا ہے اللہ سے، برادری کے ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سبق نہیں لیتا، یہ سمجھتا ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں قصہ کہانی ہے۔ قصہ کہانی نہیں ہے۔ وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نبیوں کے جو واقعات بیان کرتے ہیں وہ تمہارے لیے نصیحت ہیں، تمہارے لیے پیغام ہیں، تمہارے لیے عبرت ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق پر ہوتے ہوئے برادری سے مخالفت کی، گھر والوں سے مخالفت کی، اللہ نے عزت کس کو دی؟ قوم آگ میں جلانے پہ تل چکی ہے، آگ جل چکی ہے، شیطان ہتھیار بنا کر دے چکا ہے کہ یوں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ آسمان کے فرشتے لرز گئے، وقت کا نبی ہے، پھر خلیل اللہ ہے، مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، فضیلت بڑی ہے، آگ کو بجھانے والا فرشتہ آ گیا، مجھے حکم ہو بارش برساؤں آگ بجھ جائے، ہوا چلانے والا فرشتہ آ گیا، مجھے حکم ہوا کو چلا دوں آگ بکھر جائے، میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ میرے ساتھ جو ہونے والا ہے یہ سارا کا سارا علم میرے اللہ کو ہے؟ فرشتوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کو تو علم ہے، لیکن آپ ہمارے لیے کیا حکم کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، اللہ پہ یقین دیکھیے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا کیا کہتا ہے کہ جلدی جلدی کرو، بارش برساؤ، آگ بجھاؤ، ہوا چلاؤ، آگ اڑاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں،
مجھے یہ بتاؤ میرے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے یہ میرے اللہ کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے یہ میرے اللہ کے لیے ہونے جا رہا ہے، اللہ کے لیے ہونے جا رہا ہے، توحید کی خاطر ہو رہا ہے، وحدانیت کے نظریے کو پھیلانے کی خاطر ہو رہا ہے، اس لیے اب مجھے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا براہ راست مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، بس فرشتوں کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، حسبی اللہ، حسبی اللہ کا ورد کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، آگ میں پھینک دیے گئے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور جو مسلمان کو دیکھیے قرآن پر یقین رکھنے والا، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے، بڑا ولولہ کرتا ہے، بڑا شور کرتا ہے، سارا آسمان اٹھا لیتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں، یقین سے کہتا ہوں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ ظاہر میں نظر آئے گا قوم خلاف ہے، قبیلہ خلاف، دوست خلاف ہیں، ظاہر نظر آئے گا، لیکن اس باطن میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ چند دنوں کے بعد حالات آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ نظر آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نقصان میں جا رہے ہیں، اتنا بڑا غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کو چاہیے کہ دعوت چھوڑ دیں، یہ پیغام چھوڑ دیں، اس مشن سے باز آ جائیں، کتنا بڑا نقصان ہوگا، آگ میں جلا دیے جائیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یقین حاصل تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اور میں حق پر ہوں، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ آگ میں گئے، براہ راست اللہ کا آگ کو حکم آیا، کیا؟ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، سلامتی والی، نہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی محسوس ہونے لگے، سلامتی والی۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے اچھے دن آپ کے کون سے تھے زندگی کے؟ فرمایا جو آگ میں گزرے وہ سب سے اچھے دن تھے، اللہ کا براہ راست قرب حاصل ہو رہا۔ اللہ پوچھ رہے ابراہیم کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، عزت کس کو مل رہی ہے؟ ایک بال جلا، ایک ناخن جلا، ایک عضو جلا، عضو کو گرمی تک پہنچی نہیں، کیوں؟ اللہ کے لیے ہو رہا تھا۔ آج ایمان اتنا کمزور ہے، برادری کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ گیا، بڑی بڑی نافرمانی اللہ کی، جو بس برادری راضی ہو جائے، قوم راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق نہیں دیا۔ اللہ فرماتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جس امتحان کو نازل کیا ابراہیم پر، جو امتحان بھیجا فَأَتَمَّهُ، پورا کر کے دکھایا۔ بیٹے کو ذبح کرو، حاضر، جاؤ سنگلاخ مکہ کے بیاباں کالے سیاہ پہاڑوں میں اپنی بیوی اور دودھ پیچھے بچے کو چھوڑ کے آؤ، حاضر۔ ایک لفظ نہیں زبان سے نکالا، چھوڑ کے جانے لگے۔ بیوی نے پوچھا بتاؤ تسی کہاں جا رہے؟ خاموش۔ پھر پوچھا بتاؤ کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے چھوڑ کے، کیوں جا رہے چھوڑ کے؟ خاموش۔ اتنا بھی نہیں بول رہے کہ بتا ہی دوں، ڈر رہے ہیں کہیں اللہ کے حکم کی کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہی نہ بن جائے، کوئی لفظ غلط ہی نہ نکلا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ خاموش۔ بیوی نے خود کہا کہ اللہ کا حکم ہے، بس سر ہلایا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا پھر تم جاؤ، ہم اللہ کے حوالے۔ بیوی کا ایمان بھی بنا ہوا ہے، خامد کا صرف ایمان نہیں بنا، ساتھ بیوی پہ بھی محنت کی ہے کہ تاکہ یہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلے، اس کا بھی ایمان میرے جیسا ہو جائے۔ بندہ ایمان والا ہو، بیوی کا ایمان نہ ہو، کتنا مشکل ہو جائے گا چلنا۔ خود محنت کرے، اپنے گھر والوں پہ محنت کرے۔ بیوی کا ایمان اتنا تھا، بس یہ جملے ابراہیم کی زبان سے نکلے تو فرمایا جاؤ ہم اللہ کے سپرد ہیں۔ پھر دیکھ لو کیا رونقیں ہیں وہاں پہ، 30 لاکھ کا مجمع حج کرے گا، لاکھوں لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ کس کی ادائیں اور وفائیں ہیں، کس کو یاد کرنے جا رہے ہیں؟ طواف کس کی سنت ہے؟
بیت اللہ تعمیر کس کا شاہکار ہے؟ سعی صفا مروہ میں کس کی سنت ہے؟ کون دوڑی تھی؟ اللہ بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ جو اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کے نام کو روشن کرتے ہیں، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کرنے والے یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر میں نے تو سارے واقعات نہیں ذکر کیے ابراہیم علیہ السلام کے جو اللہ نے قرآن میں بیان کریں، یقین کریں، سنیں، پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان طاقتور ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔ اور جب سارے امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے، اللہ اکبر، اللہ نے انعام کیا دیا؟ فرمایا ابراہیم تو نے سب کچھ سچ کر دیا، سب کچھ سچ کر دیا۔ اب سن، قال انی جاعلک للناس اماما، تیری اولاد سے نبیوں کو بھیجوں گا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 4000 نبی بھیجے، انعام دیا ہے۔ 4000 نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تشریف لائے، اور پھر کائنات کا وہ عظیم نبی، نبیوں کا نبی، سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تشریف لائے۔ کتنا بڑا انعام دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد اپنے رب سے اللہ کے نبی کو مانگا تھا، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا تھا کہ ابراہیم تو میرے ہر حکم کے آگے جھکتا چلا گیا، جھکتا چلا گیا، سر خم تسلیم ہوتا چلا گیا، بغیر چون چرا کیے قربان ہوتا چلا گیا۔ اب تیری اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں۔ یہ انعام ملا ہے کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ انبیاء آئے اور ان کے ایک ایک عمل کو اللہ نے قیامت تک کے لیے عبادت بنا دی۔ اب قربانی کا عمل آنے والا ہے۔ سارا عالم اسلام کس کی سنت کو زندہ کرے گا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قربانی تمہارے باپ ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے۔ اور جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ کوئی جانور کے بال شمار کر سکتا ہے؟ کسی میں طاقت ہے؟ اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جانور ذبح ہونے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت پا لیتا ہے، اور قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے بخشش کا ذریعہ بننے والا۔ قربانی آج ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کو تیار، لیکن آج مسلمان پہ اللہ نے قربانی واجب کی ہے کہ جانور بھی قربانی، اچھے خوبصورت جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ مسلمان قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی کرنے کو تیار نہیں۔ زیور پڑا ہوا ہے، سونا پڑا ہوا ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں، قربانی سے جان چھڑانے کی کوشش ہے۔ کیوں؟ 1 سال کے بعد ایک خوبصورت عمل، میرے نبی جتنے سال مدینہ منورہ میں رہے قربانی کرتے رہے۔ اللہ کے نبی واجب قربانی بھی فرماتے، نفل قربانی بھی فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے یہ جو نفل قربانی ہے میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، وہ قربانی نہیں کر سکیں گے، میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا۔ کیا تعلق، کیا محبت ہی اپنی امت کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو ابھی سے تیاری شروع کریں۔ مسلمان تو اللہ کے حکم کا پابند، رمضان آیا روزے رکھے تیار، رمضان گزرا حج آ گیا تیار، حجاج کرام حج کے لیے پہنچنا شروع، یہ مسلمان ہے، یہ مخلص ایمان والا ہے۔ حج ختم ہوا، قربانی کا حکم آ گیا، مسلمان کہتا لبیک یا رب، میں حاضر ہوں تیرا حکم پورا کرنے کے لیے اے رب۔ اب قربانی کا عمل آ رہا ہے، ابھی سے نیت کر لیں جس پر اللہ نے قربانی کو واجب کیا ہے وہ ضرور خوبصورت جانور کی قربانی کا عمل کرے۔ فصلی لربک وانحر، اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، وانحر اور قربانی کرنے کا حکم دیا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے کہ میرا حکم پورا کرنے کا جذبہ دل کے اندر کتنا موجود ہے۔ ابھی قربانی کے دن شروع ہوں گے، جاہل قسم کے لوگ اٹھ کر انٹرنیٹ کے اوپر آ کر قربانی کے عمل کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھی کسی غریب کے گھر پیسے دے دو، کسی کو جہیز کا سامان لے کے دے دو، کسی کو صدقہ لے کے دے دو۔ قربانی کے عمل کو کمزور کرنے کی یہ سازش ہے۔ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا
قرآن نے جس وقت جو حکم دیا مسلمان اس وقت وہ اس حکم پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ یہ سارے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، بھی اپنا موبائل بیچ کے غریب کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ گھر سے ٹی وی ختم کر کے غریب کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ کتنے حرام کاریوں کو پیسے لگ رہے ہیں، وہ غریب کے گھر کیوں نہیں دے کے آتے؟ اللہ نے قربانی کا عمل قربانی کے ایام میں دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے اس دن سارے عملوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبوب اللہ کو قربانی کا عمل ہے، سب سے زیادہ محبوب اس دن قربانی کا عمل ہے۔ جب اللہ کو قربانی کا عمل محبوب ہے، مسلمان قربانی کا عمل کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ غریب کے گھر دینے کا دن اور ایام موجود ہے، دینا چاہیے۔ ایک عبادت کو چھوڑ کر دوسری عبادت نہیں کی جا سکتی، جو اللہ نے حکم دیا وہ عبادت کی جائے گی۔ پھر تو نظام ہی سارا مسلمان بدل دے، جس کے دل میں ویسے کرتا رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی قیمت کے برابر، 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,30,000 روپے کے قریب ہے، 1,30,000 روپے کے قریب ہے، نقدی موجود ہے، سونا موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، ضروریات سے زائد سامان گھر میں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، ضرورت سے زائد مکان ہے، ضرورت سے زائد پلاٹ ہے، وہ موجود ہے۔ جس کے پاس اتنی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر موجود ہے، ایسے مسلمان مرد پر، ایسی مسلمان عورت پر اللہ نے قربانی کو واجب کیا ہے۔ اس لیے سارے بھائی اپنا حساب کر کے دیکھ لیں، اگر اتنی رقم اکاؤنٹ میں موجود ہے، سونے کی شکل میں موجود ہے، چاندی کی شکل میں موجود ہے، ضرورت سے زائد سامان کی صورت میں موجود ہے، تو ایسی مرد پر بھی ایسی عورت پر بھی اللہ نے قربانی کو واجب کیا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس پر قربانی واجب تھی اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عیدگاہ کے اندر آنے پہ اس پہ پابندی ہے، اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ اس لیے سارے بھائی عزم کر لیں کہ انشاءاللہ خوش دلی سے اللہ کے راستے میں جانور قربان کریں گے۔ اور کس کے نام پر کریں گے؟ اللہ کے نام پر کریں گے۔ اور جب جانور اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے، قربان ہونے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کا عظیم الشان عمل دلی جذبے کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔